मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आप सबको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे प्रोग्राम का जो मौजू है वो बहुत बहुत ज्यादा कह लीजिए कि मेरे दिल से करीब है और मैं बहुत अरसे से इस पे बात करना चाह रही थी। पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम मौजू और इसके बहुत से एंगल्स हैं। हम आज बात करेंगे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम पर। और इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा नाम, बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर परवेज हुदबॉय, जो कि MIT, जाहिर है कि उन्होंने PhD की और इसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ाते रहे। कॉलमनिस्ट हैं, इसके अलावा राइटर हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब से ये इसलिए मैंने बात की, अगर मैं नाज़रीन को बताती चलूं कि ये इसलिए बहुत अहम है इस वक्त प्रोग्राम, क्योंकि एक हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं और एक हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम से डॉक्टर परवेज हुद भाई की मुलाकात रही, बहुत करीबी ताल्लुक रहा। और इसके अलावा जो एक कुछ अर्सा पहले एक फिल्म आई डॉक्टर अब्दुल सलाम पर, बहुत ही जबरदस्त फिल्म, नेटफ्लिक्स पर वो चली सलाम के नाम से, और उसमें भी डॉक्टर हुद भाई का बाकायदा उसमें, यानी आप कह लीजिए कि उनके जो करीबी साथी थे, जब उन्होंने उनसे इंटरव्यूज किए तो उसमें डॉक्टर परवेज हुद भाई का एक बहुत बड़ा रोल है, यानी उसमें उनसे भी इंटरव्यूज किए गए और मुख्तलिफ उस पे एंगल्स पे बात की गई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, और उनको जो ये अवार्ड मिला, नोबेल पीस प्राइज, उसमें कहा जाता है कि इस्लामी दुनिया का और पाकिस्तान का पहला साइंस पर अवार्ड है ये। सर, आप मुझे बताइएगा कि जो उनकी PhD थी, जो टॉपिक था उनका, इसको आप कैसे एलाबोरेट करेंगे जिसपे उनको ये नोबेल प्राइज मिला? ये उनके पीएचडी के काम पे नहीं था, ये एक उससे हट के बहुत ज्यादा अहम काम था, जिसमें कायनात की जो दो अहम ताकतें हैं, एक जो बरकी मकनातीसी कुव्वत या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है, और दूसरी जो वीक फोर्स कहलाती है। अब ये बज़ाहिर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन्होंने और स्टीवन वाइनबर्ग ने ये साबित किया कि ये दरअसल एक ही ताकत के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। और ये इतना अहम काम बना है क्योंकि इसके बाद एक तीसरी कुव्वत, टोटल 4 कुव्वतें हैं, ग्रेविटी इससे अलग है, लेकिन एक और कुव्वत जिसको स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, वो भी इनके साथ यकजा हो गई। और आज इन 3 ताकतों को जोड़कर एक एक थियरी बनी है जिसे द स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। तो एक जमाना था जब इसको सलाम वाइनबर्ग थियरी कहा जाता था, या मॉडल। अब इसको द स्टैंडर्ड मॉडल, यानी कि हम ये जान सकते हैं कि जो जो चीजें हैं, जो जो मादा है और इसकी कितनी मुख्तलिफ शक्लें हैं कायनात में, ये सब बुनियादी तौर पर इन 3 कुव्वतों के जोड़ से बनती है। तो इसको अब हजारों दफा टेस्ट किया गया। अब साइंस में एक थ्योरी की कबूलियत तब होती है जब इसे आजमाया जाता है, और जहां जहां इसको आजमाया गया वो उससे पता चलता है कि ये इस कदर दुरुस्त है कि आज मायूसी फैली हुई है। मायूसी इसलिए कि ना, फिजिसिस्ट हमेशा इस कोशिश में रहता है कि उसको कोई नई चीज मिले, लेकिन नई चीज तब मिल सकती है जब पुरानी में कोई खराबी हो। हाँ, तो पुरानी में हमें खराबी है, हमें पता है कि कहीं पर तो है, ये नामुकम्मल है। वो तो सलाम भी समझ जानते थे, वाइनबर्ग भी जानता था, लेकिन अब तक वो इसमें कोई कमजोरी नहीं निकाली जा सकी है एक्सपेरिमेंटली। डॉक्टर स्टीवन वाइनबर्ग, उनकी अभी 2 रोज पहले उनका भी इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। और इस हवाले से हमारे प्रोग्राम की मजीद अहमियत बढ़ जाती है कि कैसे टाइम पर हम ये प्रोग्राम करें कि डॉक्टर सलाम और डॉक्टर स्टीवन बर्ग, जिनकी ये थ्योरी थी और उन्होंने काम किया था, दोनों इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी डॉक्टर सलाम से बहुत करीबी ताल्लुक रहा, आपकी कैसे उनसे मुलाकात हुई, और अगर आप उस कोई करीबी ताल्लुक के बारे में हमें कुछ बताना चाहें। हाँ, बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं
پروفیسر سلام اور اسٹیون وائنبرگ سے تقریباً ایک ہی وقت پہ ملا تھا، اور یہ بات ہے 1971 یا 72 کی، جس وقت میں MIT میں طالب علم تھا. تو سلام صاحب آئے ہوئے تھے وہاں ایک لیکچر دینے کے لیے، اور انہوں نے پاکستانیوں کو وہاں جمع کیا تھا، اور ان میں کچھ جوش، کچھ ولولہ پیدا کرنے کے لیے. تو ہم گئے تھے ان سے ان کے ہوٹل میں ملنے کے لیے، لیکن میں ان کے لیکچر میں نہیں گیا کیونکہ وہ لیکچر تو بہت میرے سر کے اوپر سے گزر جاتا اس وقت. تو میں تو بس ایک سمجھ لیجئے کہ سیکنڈ ایئر کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. وائنبرگ کا کورس البتہ میں نے پڑھا، اور وائنبرگ کی بڑی دھوم تھی MIT میں اس زمانے میں، کیونکہ وہ بہت ہی سپر بریلینٹ پروفیسر جانا جاتا تھا. کہتے یہ ہیں کہ اگر اس کو نوبیل پرائز نہ ملتا تو یہ اس سے تو پھر پتہ چلتا کہ نوبیل پرائز کسی کام کا نہیں ہے. He deserved it so much. تو خیر ان دونوں نے یہ سلام صاحب واز دا ینگسٹ پروفیسر ان امپیریل کالج لنڈن. انہوں نے جو PhD کی تھی بہت بریلینٹ تھی، اور انہوں نے پارٹیکل فزکس میں، آپ نے شروع میں نیوکلیئر فزکس کا نام لیا، لیکن نیوکلیئر فزکس اس وقت تک پرانی چیز ہو چکی تھی. پارٹیکل فزکس زیادہ کرنٹ، زیادہ چیلنجنگ چیز تھی اس زمانے میں. تو عبدالسلام کو اپوائنٹ کیا گیا ایز دی ینگسٹ پروفیسر ایور امپیریل کالج لنڈن میں، اور وہاں وائنبرگ بھی گیا ہوا تھا اس زمانے میں. تو وہاں ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے مل کر ایک کام بھی کیا جو بڑا اہم تھا. اچھا، تو عبدالسلام کے بہت سے پہلو ہیں فزکس کی دنیا میں ایسے کہ اگر آپ کوئی سی بھی کتاب کھولیں پارٹیکل فزکس پر تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کام کلیدی تھا، کہ اتنا اہم تھا کہ اور یہ صرف نوبیل پرائز والا کام نہیں تھا، لیکن اور کام بھی تھے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. سپر سیمیٹری نام کی ایک چیز ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو مختلف قسم کے پارٹیکلز ہیں جو فرمیونز اینڈ بوزونز کہلاتے ہیں، لیکن ان میں بھی ایک چیز مشترک ہے اور ان کو ایک طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا. اور یہ سلام نے اس کے اوپر بہت کام کیا. پھر یہ کہ پروٹون کا تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ وہ ہے جو ہائیڈروجن ایٹم کے بیچ میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ تک رہتا ہے، کہ یہ کبھی خود بخود ختم نہیں ہو جاتا، لیکن یہ مگر شاید ایسا نہ ہو. پروٹون ڈیکے کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایسے ایکسپیریمنٹس بنائے گئے جو ایسے کوئی 5 لیبز بنے ہیں جو زیر زمین ہیں، جن میں ہزاروں ٹن پانی بھرا جاتا ہے. افسوس کہ اب تک دیکھا نہیں گیا، لیکن اگر وہ دیکھا جاتا تو پروفیسر سلام یقیناً ایک دوسرے نوبیل پرائز کے مستحق بھی ہو جاتے. زبردست ڈاکٹر صاحب. اب میں نے اس میں میرا خیال ہے کہ شاید جو مووی ہے سلام نیٹ فلکس پر، اس میں یہ دیکھا یا آپ کے کسی بھی لاگ میں اس طریقے سے آپ نے یہ بھی ایک جگہ پہ آپ بیان کر رہے تھے، وہ بہت ہی دلچسپ واقعہ تھا. میں چاہوں گی کہ اگر آپ تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیں کہ ڈاکٹر سلام نے وہ کسی کو بھیجی تھی اپنی تھیوری، اس کے بعد وہاں سے کہا گیا کہ نہیں وہ جو ہے وہ یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے کسی اور نے اس کو شائع کروا دیا. کچھ اس قسم کا واقعہ تھا اگر آپ کو یاد ہو. اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو ڈاکٹر سلام ہیں ان سے آپ کی اور بھی ملاقاتیں رہیں کیا وہاں پر؟ ہاں وہ تو خیر بہت پرانی بات ہے. اس وقت تو میں ایک گروپ میں گیا تھا، 5-6 لوگ ہم تھے، ان کے ہوٹل میں گئے تھے. لیکن پھر 84 کے لگ بھگ انہوں نے میرا کچھ کام دیکھا، اور پھر جب میں ICTP تریستے گیا تھا تو ان سے پھر ملاقاتیں شروع ہونے لگیں، اور ہر سال وہ مجھے وہاں بلاتے تھے. تو 85 میں انہوں نے کہا کہ یہ کتاب مجھے بھیجی گئی ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، چلو تم اس کو پڑھ لو اور پھر ہم مل کر ایک دیباچہ لکھتے ہیں اس کتاب کا، جو کہ ہم نے کیا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا پرچہ ہے جس پر ہم دونوں کا نام ہے، سلام کا
اور میرا. اور پھر میں نے بھی یہ کتاب لکھی اور میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اس کا دیباچہ لکھیں. تو مجھے امید نہیں تھی کہ وہ لکھیں گے، لیکن انہوں نے وقت نکال کے لکھا، اور وہ ایک لحاظ سے بڑا اہم ہے کیونکہ وہ کتاب ہے اسلام اور سائنس کے اوپر. تو میں تھوڑا سا اس کا پس منظر بتاؤں کہ میں جب MIT سے واپس آیا پاکستان تو دیکھا کہ یہاں حالات سائنس کے میدان میں بہت خراب ہیں، کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے اور بہت دکھ کی بات ہے. تو میں نے پھر سوچنا شروع کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، اور بہت جلد مجھے اور پھر میں نے اس کے بہت سے مختلف پہلو دیکھے اور تاریخ میں اس کی کھوج لگائی. اور یہ وہ زمانہ تھا ضیاء الحق کا جب ایک اور قسم کی سائنس یہاں ایجاد ہو رہی تھی. عجیب و غریب چیزیں تھیں کہ جنوں کو پکڑو اور ان کی ساخت معلوم کرو، ان سے انرجی معلوم کرو، نچوڑو، جس سے پاکستان کا توانائی کا بحران حل ہو جائے گا. اس طرح کی انشنٹ ہوتی تھی. تو میں نے پھر اس مسئلے کے اوپر غور کیا، یہ کتاب لکھی. اور یہ میرا خیال ہے کہ حالانکہ اس کو کوئی تقریباً 30-35 سال ہو گئے لیکن اب بھی بہت پڑھی جاتی ہے. تو خیر پروفیسر سلام نے اس کا دیباچہ لکھا، اور اس میں نے ایک بات شامل کی جو بڑی دلچسپ ہے. میں نے کہا کہ پروفیسر سلام، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ساری انسپریشن اس سے ملی کہ آپ نے بادشاہی مسجد کو دیکھا، ادھر مینار دیکھے، ان کی سیمیٹری دیکھی، اور اس سے پھر یہ خیال جنم لیا آپ کے دماغ میں کہ پارٹیکلز کی بھی ایک ایسی سیمیٹری ہو سکتی ہے کوانٹم فیلڈ تھیوری میں. لیکن دوسری طرف اسٹیون وائنبرگ تو خدا سے منکر ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں. اور یہ تو وہ لکھا بھی ہے انہوں نے اور بار بار تقریروں میں بھی کیا. تو کیا آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کی بات کیسے درست ہو سکتی، ان کی کیسے ہو سکتی؟ تو پھر انہوں نے بڑا جو اہم جواب دیا نا، اور میرا خیال ہے کسی اور جگہ پر انہوں نے اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو، اپنا ایمان اپنی جگہ پہ، سائنس کا طریقہ کار سائنس کا ہے، سائنس کا کوئی مذہب نہیں. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ انسپریشن اس طرح سے آئی، لیکن ضرور وائنبرگ کو کسی اور رستے سے ملی ہوگی. یہ سائنس کا معاملہ نہیں ہے، اور بہت ٹھیک بات ہے. ٹھیک، گڈ. سر وہ جو واقعہ تھا وہ بتانا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب؟ ایک کون آپ نے سا ایک بیان واقعہ؟ کیا تھا تھوڑی سر. جی سر، وہ آپ نے میرا خیال ہے کہ مووی میں ہی بیان کیا ہے کہ انہوں نے پہلے کسی اور کو وہ بھیجا تھا اپنا جو آئیڈیا تھا یا وہ تھیسس لکھ کر، پھر انہوں نے کہا نہیں، لیکن اس کے بعد انہیں اسی کے اوپر جو ہے کسی اچھا اور اچھا کو اچھا اچھا اچھا، ٹھیک 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 ٹھیک، سمجھ میں آ گیا. جی تو یہ بات ہے میرا خیال ہے 1958 کی ہے، ایسے کچھ ہے. تو دیکھیں، ہم فزکس میں یہ سمجھتے تھے کہ لیفٹ اور رائٹ ایک جیسے ہیں، کہ اگر ایک پارٹیکل یوں گھوم سکتا ہے تو الٹا بھی گھوم سکتا ہے. اور یہ سمجھا گیا تھا کہ ایک خاص پارٹیکل ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جس کو نیوٹرینو کہتے ہیں. اور یہ نیوٹرینو بڑا اہم پارٹیکل اس لیے بنتا ہے کہ جب بھی ایک نیوٹرون ٹوٹتا ہے تو اس میں سے ایک نیوٹرینو نکلتا ہے، نیوٹرل پارٹیکل نکلتا ہے. اور یہ سمجھا گیا تھا کہ اگر وہ لیفٹ کو گھوم سکتا ہے تو رائٹ کو بھی گھوم سکتا ہے، اگر کلاک وائز گھوم سکتا ہے تو اینٹی کلاک وائز بھی گھوم سکتا. تو سلام صاحب نے اس پر سوچا اور کہا کہ نہیں، شاید صرف لیفٹ نیوٹرینوز ہونے چاہیے. تو انہوں نے وولف گینگ پاؤلی کو اپنا پیپر بھیجا اس کے اوپر. وولف گینگ پاؤلی
بہت بڑا سائنٹسٹ تھا اس زمانے میں. وہ ڈینش تھا, ڈنمارک کا تھا یا سویڈن کا تھا, اور بہت ہی اس زمانے میں ہر ایک اس کے سامنے جیسے وہ فزکس کا پیر تھا. اوکے. تو پیر صاحب سے تو آپ رجوع کرتے ہیں. آپ نے بور ایٹم کا شاید نام سنا ہو, تو یہ وہی نیلز بور ہے. تو جب بور نے پیپر دیکھا, اس نے کہا کہ ینگ مین یو شوڈ گو اینڈ تھنک آف سم تھنگ بیٹر, یہ نہیں چلے گا. تو سلام صاحب بہت بد دل ہو گئے. پھر انہوں نے وہ پیپر چھاپا بھی نہیں, کہیں پھینک دیا. لیکن اس سے ملتا جلتا کام اور وہی آئیڈیا کہ صرف لیفٹ ہینڈڈ نیوٹرینوز ہوتے ہیں, یہ پھر دو چائنیز سائنٹسٹ تھے, ایک ٹی ڈی لی اور دوسرا سی این یانگ. انہوں نے یہ پروپوز کیا, اور یہ بالکل آزادانہ طور پر, ان کو سلام کے کام کے بارے میں نہیں پتا تھا, اور یہ بھی بہت بڑا کام تھا جس کے نتیجے میں ان کو نوبیل پرائز ملا. اور یہ بھی پھر ٹیسٹ کیا گیا لیب میں. ایک بڑا مشہور ہے ایکسپیریمنٹ ہے میڈم ٹی ٹی وو کا, وہ بھی چائنیز تھی. تو اینی وے وہ ایک نوبیل پرائز ہے جو یوں ہاتھ سے نکل گیا. صحیح صحیح. ڈاکٹر صاحب, جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, ایک جو مووی بنی اس بہت میں تو بہت اس کو اپریشیٹ کروں گی کیونکہ مجھے تو بہت پسند آئی. انہوں نے آپ سے رابطہ کیا, ظاہر ہے اس کے حوالے سے جو بھی معلومات آپ کے پاس تھیں وہ کیسے رابطہ کیا. دوسرا یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ مووی بنی ہے یہ کس حد تک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس سٹیٹس پہ اور یا جو ان کا ایک کریکٹر تھا اس پہ پورا اترتی ہے؟ میرا خیال ہے بہت اچھی مووی ہے, اور اس کو بنانے میں ان کو کوئی 14 سال 15 سال لگے. اور جب میں اپنی شکل دیکھتا ہوں اس مووی میں تو مجھے یاد آتا کہ میں آج سے 15 سال پہلے میری شکل صورت کیا تھی. تو مگر بڑا انہوں نے اس کے اوپر وقت لگایا, بہت کام کیا ہے, اور یہ پروڈکشن کے اعتبار سے لاجواب ہے. بہت اچھی مووی ہے, ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے. دیکھنا چاہیے, لیکن پھر دیکھ کر دکھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی جو وائنبرگ فوت ہوا, تو وائنبرگ کو بے شمار لوگوں نے یاد کیا ہے, اس کے کاموں کو یاد کیا ہے, اس کی شخصیت کو. اس نے جو اس کے جو فلسفیانہ خیالات ہیں وہ دہرائے گئے. لیکن جب عبدالسلام فوت ہوئے تو پاکستان نے تو ان کو ماننے سے انکار کر دیا. یہاں جب ان کی میت پہنچی تو کوئی یہاں وزیر یا کوئی بڑا آدمی وہاں نہیں گیا, کوئی تعزیت کے پیغامات نہیں پہنچائے گئے. اور بس ہم چند ایک لوگ ہی ہیں پاکستان میں فزکس کے میدان میں جو اسے یاد کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھی. اگر آپ دیکھیں تو سرن جو کہ دنیا کی سب سے بڑی تجربہ گاہ ہے, وہاں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, کیونکہ وہاں پر وہ پارٹیکل دریافت ہوا جس کی پیشن گوئی سلام اور وائنبرگ نے کی تھی. جنیوا میں ایک شاہراہ ہے جس کا نام ہے رو ڈی سلام, the روڈ سلام روڈ کہہ لیجیے. تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ان کو اپنے ملک میں نہیں پہچانا جاتا, کیونکہ ظاہر ہے وہ مذہبی تعصب کا شکار بنے. آج کل تو جو ان کے قبیلے کے لوگ ہیں, احمدی ہیں, ان کو تو کوٹ کوٹ کے یہاں چپ کرایا گیا, مار مار کے ان کا برتا بنایا گیا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ بات کریں واقعی یہ بہت زیادہ بدقسمتی کی بات ہے کہ
وہ شخص دنیا کا جس کا آپ نے بتایا کہ سرن میں وہاں پہ ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں ان کے نام پر روڈز ہیں، لیکن یہاں پر ہماری کتاب میں، ہماری ٹیکسٹ بکس تک میں ان کی تصویر جو ہے وہ موجود نہیں ملتی۔ 1960 میں وہ واپس آئے اور انہوں نے شاید ایوب خان کی حکومت میں کام کیا، جو سائنس منسٹری ہے، اور اس کے علاوہ اسپیس پروگرام کا بھی کچھ میں نے پڑھی تھی کہ اس پہ بھی ان کا کام رہا، اور نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے بھی ان کا کام رہا۔ تو وہ اس وقت کافی کام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد چلے گئے۔ نہیں، وہ امپیریل کالج میں پروفیسر تھے اور دنیا جہاں میں ان کی دھوم تھی۔ تو ایوب خان سے کسی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے ادھر امپیریل کالج لنڈن میں ایک بہت بڑا پروفیسر ہے، پاکستانی پروفیسر ہے، آپ ان کی خدمات حاصل کریں یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر عبدالسلام پھر ان کے سائنسی مشیر بنے، اور ان کے اور 1974 تک، کوئی تقریباً 10 سال تک یا اس سے بھی زیادہ، انہوں نے پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں رہنمائی کی، اور بڑے بڑے ادھر انہوں نے کام کروائے، کیونکہ اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ ایوب خان کی سپورٹ تھی۔ انہوں نے یہاں سپارکو کی بنیاد ڈالی۔ یہ جو پہلے جو شروع کے راکٹ تھے وہ عبدالسلام نے حاصل کیے امریکن سے، یہ ویدر راکٹس تھے، میٹیورولوجیکل راکٹس تھے، اور یہ سونمیانی بیچ سے لانچ کیے جاتے تھے اس زمانے میں۔ مجھے یاد ہے کیونکہ میں میری عمر کوئی 12-14 سال تھی اس وقت، لیکن ہم اخبار میں پڑھتے تھے، اور ایک دفعہ کسی جگہ پہ کراچی میں عبدالسلام آئے بھی تھے، انہوں نے لیکچر دیا، اور کوئی 500 لوگ تھے، اور یہ بہت پرانی یاد ہے۔ میں نے ہاتھ اوپر کیا لیکچر کے آخر میں اور پوچھا کہ اس راکٹ کا تھرسٹ کتنا ہے، تو سلام صاحب بہت خوش ہوئے کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا۔ بہرحال ان کے بہت سے کام تھے پاکستان میں، اٹامک انرجی کمیشن میں، ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ میں، اور بہت سے سائنسی تحقیق کے ادارے انہوں نے بنائے، لیکن جب 74 میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا تو پھر انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد، لیکن دیکھیں مزے کی بات یہ کہ اس کے بعد بھی وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے رہے، اور کام، اور جب بھی کوئی پاکستانی جاتا تھا تریستے میں، تریستے وہ سینٹر ہے جو انہوں نے قائم کیا تھا اٹلی میں، تو بہت شفقت سے، بہت پیار سے ان سے ملا کرتے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت کا اگر ہم پاکستان دیکھیں، اس وقت دیکھیے نا، ان کو کام کر رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد آج کا پاکستان اس سے بہت پھر مختلف نظر آتا ہے۔ یعنی وہ جب آئے، انہوں نے یہاں پر دفن ہونا جو ہے وہ کہا کہ نہیں، یہاں پر آ کر ہی ان کو دفن کیا گیا۔ کتنی بڑی یہ ایک بات ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ، اور اس کے باوجود کہ ان کو یہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں جو کچھ انہوں نے کیا کہ پاکستان سے ان کو کتنی محبت تھی، لیکن پھر بھی جو ایک ایکسیپٹنس اور ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے فخر ایک ظاہر ہونا چاہیے ہر جگہ پر، وہ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت کے پاکستان، آج کے پاکستان میں کیوں اتنا زیادہ؟ اب تو ہمیں اور آگے جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں، جب نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں تو پھر ادھر نفرت کا ایک کھیت بن جاتا ہے، تو اب اس کھیت میں آپ کو ہر طرف نفرتیں دکھائی دیتی ہیں۔ احمدیوں کو تو خاص طور پر اب اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ہم آپس میں بھی اب نہیں رہ سکتے، انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ وہ سچا مسلمان نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو یہ اس کا نتیجہ ہے۔ خیر، سلام صاحب اس سے کوشش انہوں نے بہت کی کہ وہ بد دل نہ ہو، تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب جی وہ ویل چیئر میں تھے اور ایک بہت بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا اٹلی میں، جہاں دنیا
دنیا جہاں کے سائنٹسٹ بلائے گئے اور وہ ان کے کام پہ اور اپنے کام مختلف وہ پیش کرتے رہے. اب ادھر سلام صاحب کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ زیادہ کچھ فالو کر سکے. وہ بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ہال کے. تو میں وہاں ان کے تھوڑا دور تھا ان سے. تو ایک خاتون آئی اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ پروفیسر سلام میں پاکستان سے ہوں, میں یہاں 6 مہینے کے لیے آئی ہوں. اور جب پاکستان کا نام سنا تو وہ رو پڑے. میں نہیں بتا سکتا کہ دل پہ میرے دل پہ کیا گزری ان کو روتے ہوئے دیکھ کر. مگر یہ جو محبت تھی ان کے دل میں وہ آخری دم تک رہی, اور اسی لیے انہوں نے چاہا کہ ان کی تدفین یہاں پر ہو. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے جو وطن سے آخری دم تک اس طرح سے محبت کرتے ہیں. یہ ان میں سے تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی سچے پکے پاکستانی جن کو کہا جاتا ہے, کہ جس طریقے سے انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ پاکستان کا نام لیتے رہے اور پھر آخر میں یہیں پر آئے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کو سائنس میں آگے لے جانے کے لیے بڑی کوششیں بڑی ہم کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے تو کچھ بدلے, کچھ چینج ہو, کیونکہ پوری دنیا اس وقت بدل رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ سعودی عربیہ, یو اے ای یا دوسرے کنٹریز جن کے متعلق کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آگے بڑھیں گے, وہ بھی اب کہاں پہنچ رہے ہیں. انہوں نے اپنے تمام رولز بدل دیے. تو پاکستان کو سائنس میں آگے لے جانے کے لیے, یا کم از کم اس حد تک اتنا بنانے کے لیے کہ ڈاکٹر عبدالسلام جیسے لوگوں کا نام جو ہے یہاں پر بھی فخر سے لیا جائے اور کتابوں میں ان کی تصویریں شائع ہو سکیں, اس کو ہم کیسے ایسا بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے, اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن جب تک ہم ایسے لوگوں کی قدر نہیں کریں گے تو پھر دوسرے غلط قسم کے لوگوں کی قدر کریں گے. وہ جو دعویٰ کرتے ہیں لیکن در حقیقت سائنس کے میدان میں جن کا کوئی کام نہیں ہے, لیکن وہ بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کرتے ہیں, مبالغہ آرائی ہوتی ہے, جھوٹ بولنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور میں نے کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں, اس تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. مگر میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ایک لمبے عرصے تک میں اس کوشش میں لگا رہا کہ جو نیشنل سینٹر فار فزکس ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں, جس کا آئیڈیا پروفیسر سلام اور ان کے اسٹوڈنٹ ریاض الدین کا تھا, وہ بنا تو صحیح قائد اعظم یونیورسٹی میں, لیکن جب ہماری یہ تجویز ان کو دی گئی, ہم نے یہ تجویز ان کے سامنے کی کہ اسے عبدالسلام سینٹر فار فزکس کا نام دیا جائے, تو انکار ہوا. اور میں 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. پھر کیونکہ ناکامی ہوئی, ایک دن جیو ٹیلی ویژن نے مجھے بلایا ان کی برسی پہ 20 نومبر کو جو ہوتی ہے, اور یہ میرا خیال ہے آج سے کوئی 5 سال پہلے کی بات ہے یا 4 سال پہلے کی بات ہے. تو نواز شریف نے میری بات دیکھی, سنی, اور پھر ان کے دفتر سے فون آیا کہ آپ ایک پروپوزل بنائیں کہ این سی پی کا نام تبدیل کیا جائے, اور ساتھ یہ بھی اس میں ڈالیں کہ 5 ایسے اسکالرشپ ہوں گے عبدالسلام کے نام سے منسوب, اور کہ حکومت یہ خرچہ دے کہ اسٹوڈنٹس پاکستان سے امریکہ جائیں پی ایچ ڈی کے لیے ان اسکالرشپس کو وصول کرنے کے. ٹھیک, تو میں نے گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر وہ پروپوزل بنائی, ای میل کر دی, اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن 3 ہفتے بعد یہ اخبارات میں بات چھپ گئی کہ این سی پی کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے, اور یہ 5 اسکالرشپس بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اب دیے جائیں گے. مگر ہوا نہیں.
हालांकि नवाज शरीफ ने ये सदर पाकिस्तान से, क्या नाम था उनका, ममनून जो भी है, उनसे और ममनून हुसैन। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से भी ये साइन करवाया। यानी पूरी सरकारी कार्रवाई हो गई, लेकिन एनसीपी ने इनकार कर दिया नाम तब्दील करने से। और ये मैं बताता चलूं कि एनसीपी दरअसल पाक फौज के कब्जे में है, तो उन्होंने ये नहीं करने दिया। और ठीक है, कोई बात नहीं, ये छोटे लोग हैं, बुरा भी कहते हैं सलाम को, लेकिन वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन सलाम का नाम अमर हो गया है। ये वो शख्स है जिसका नाम बड़े बड़े साइंसदानों के साथ लिया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि न्यूटन और आइंस्टाइन के पाए का है, लेकिन जैसा कि फाइनमैन है या वाइनबर्ग है, उसी सफ में इनका नाम भी लिया जाता है। तो ये छोटे लोग जो करना चाहें सो करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने इस मौजू पर मुझसे बात की। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक बहुत ही जबरदस्त फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट के साथ मैं एक ऐसे बड़े नाम की बात कर रही हूँ जिनको पूरी दुनिया मानती है। और इस नोट पर मैं खत्म करना चाहूंगी प्रोग्राम के। हम यही कोशिश कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मोड़ पर आए, एक ऐसे जबरदस्त पॉइंट पर पहुंचे जहां पर यहाँ पे भी साइंस की तरक्की हो और अब्दुल सलाम जैसे और बहुत सारे लोग पैदा हों और फिर उनको रिकग्नाइज भी किया जाए, उन पे फख्र भी किया जाए। सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।